असगर नदीम सैयद कंहिं बि तारुफ़ जो मोहताज कोन्हे को। ऐं सम्झां थो त तव्हां सभु असगर नदीम सैयद खे सुञाणो था। एज़ अ फिक्शन राइटर हुनजी पाकिस्तान में हिकिड़ी वॾी हैसियत आहे ऐं ख़ासि तौर ते असगर नदीम जी जेका सिंध जे रूट्स में जंग जर में जेको माण्हुनि वटि सुञाणप वई टीवी ड्रामे जे करे, उहो दौरु जॾहिं असगर नदीम सैयद नूरुल्लाह शाह ऐं अमजद इस्लाम अमजद उन्हनि ड्रामा लिखिया पिए ऐं हू ड्रामे खे ड्राइंग रूम मां खणी ज़मीन ते खणी आया, बनीअ में खणी आया, वारिस खां वठी जंगल ताईं त अब्दुल कादिर जोणे जे ताईं, त असगर नदीम सैयद खे उन दौर में सिंध जे माण्हुनि ईअं सुञातो ऐं ईअं ॼातो ॼण हू असांजे सिंध धरतीअ जी पैदावार हुजे ऐं नूरुल्लाह शाह अब्दुल कादिर जोणे जो ऐं असगर नदीम सैयद में असांखे को बि फ़र्क़ु नज़र कोन आयो। असगर नदीम सैयद बुनियादी तौर ते त फिक्शनिस्ट आहे, पर साॻे वक़्तु हुन शाइरी बि कई आहे ऐं अफ़सानो, ड्रामो, नाविल, नसरी नज़्म ऐं पाबंद शाइरी। नसरी नज़्मनि जो त मुंहिंजो दोस्त अदल सूमरे बि हुनजो सिंधीअ में बि तर्जुमो कयो आहे। त असगर नदीम असांजे लाइ ओपरो न आहे। असगर नदीम सैयद जो तारुफ़ ॿियो मां छा करायां, तिन खां असांजा जेके हिन वक़्तु राइटर्स आहिनि फिक्शनिस्ट पाकिस्तान में जेके आहिनि उन्हनि में अहम नालनि में शुमार थिए थो। असगर नदीम सैयद साहब, आपके पास मेरी आवाज़ पहुंच रही है? असगर भाई, मुझे कुछ चंद सवालात आपसे मुझे करने हैं। बकौल अताउल्लाह कासमी ने आपके इस दश्ते इम्कान के लिए कहा कि ये अदब में पहला तहजीबी सकाफ़ती नावल है। क्या वाकई ऐसा है कि ये पहला तहजीबी और सकाफ़ती नावल है? आप क्या समझते हैं? देखिए, अभी तो इस नावल पे बात शुरू हुई है, देखते हैं आगे नक़ाद क्या कहते हैं। लेकिन जो बात अताउल्लाह कासमी ने कही है वो उन्होंने दो बुनियादों पर की है जो मैं समझता हूँ। पहली बुनियाद ये है कि इस नावल के अंदर मुकम्मल तौर पर फनून लतीफ़ा के तमाम शोबे और उन पर उठाए गए सवालात हैं। नंबर एक। नंबर दो, इसके अंदर पूरी दुनिया में जहाँ नाइंसाफी हुई है, जहाँ औरत के साथ जुल्म हुआ है, उन सब वाकयात को इसके अंदर जोड़ा गया है। जिस तरह के एक किस्सा गो अपने पास कई गठड़ियां रखता है और जब वो किस्सा सुनाता है तो किसी को नहीं पता होता वो किस गठड़ी में से क्या माल निकाल के लाएगा और वो अपने सुनने वालों को इस तरीके से उन पे जादू करेगा। मैं तो जाहिर है वैसा नहीं हूं, लेकिन जो बुनियादी तौर पर किस्सा गोई है मैं उसका एक अदना सा कहने के कारी हूं और मैंने ये फन ड्रामे लिख के भी सीखा और किस्सा गोई पढ़ के भी सीखा। सो मैं ये समझता हूं कि इसमें पाकिस्तान की तारीख से भी पीछे की 1000 साल की तारीख के बहुत सारे सवालात हैं और वो सवालात बहुत सारी जगहों पर होने थे, नहीं हुए, उनको फिर मैंने उठाया। अच्छा, मैं किस हद तक कामयाब हूं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने उन सवालों को उठाया पाकिस्तान से पहले। अच्छा, ये सवालात मंटो साहब उठाते रहे, ये सवालात इंतजार हुसैन ने उठाए, ये उठाए, लेकिन मैंने जो सवाल उठाए हैं उनकी बुनियादें जरा मुख्तलिफ हैं। आपने जो सवाल उठाए हैं वो तारीख भी है, उसमें जाती है, तहजीब में भी जाती है, तारीख है, अदब है, सियासत है, सब पर आपने सवाल उठाए हैं। वो सवाल आपकी नज़र में क्या है? देखिए, बुनियादी सवाल बहुत सारे, अभी जो कॉन्फ्रेंस चल रही है इसमें वो सवाल उठाए गए हैं। हालांकि मैं नहीं समझता इन्होंने मेरा नावल पढ़ा है। उनमें जो सवाल उठाए गए हैं पुलिस वो पाकिस्तान की जबानों से मुतल्लिक थे और वो सवालात और हवालों से पाकिस्तान के क़याम के हवाले से थे। अब मैंने वो सवाल इसमें उठाए हैं। मिसाल के तौर पर एक फिल्म बीबीसी ने बनाई है जी, वाइसरायज हाउस, और उसका उर्दू वर्जन है पार्टीशन 47। ये पुरानी फिल्म नहीं है। उसमें उन्होंने जो सवाल उठाए हैं मैंने नहीं इसके अंदर वो सवाल रखे हैं। वो क्या है? नंबर एक, कि हिंदुस्तान की तकसीम पहला सवाल है।
اور سب سے بڑا سوال ہے جس کے نتیجے میں پاکستان بن رہا ہے. پاکستان بعد میں بن رہا ہے، پہلے ہندوستان تقسیم ہو. یہ ہے وہ حقیقت جو فلم نے بتائی ہے. پھر فلم نے یہ بتایا ہے کہ انگریز نے پارٹیشن کی اور اس کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا. کیوں؟ کہ مسلم لیگ کی تحریک موجود اور انگریز نے اس کا فائدہ اٹھایا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ فلم کہہ رہی ہے. اور اس میں ایک سین ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. جی سین یہ ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ایک بھری میٹنگ سے نکل جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے جناح صاحب کو، گاندھی کو، نہرو کو کہ اسے بلایا گیا ہے اور چرچل نے بلایا ہے. وہ جب واپس آتا ہے تو آ کے کہتا ہے کہ ٹھیک 15 دن بعد ہندوستان تقسیم ہوگا. یہ وہ کہتا ہے. اور جناح صاحب کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن، مجھے تو اپنی مسلم لیگ سے رابطہ کرنا ہے. تو ماؤنٹ بیٹن کہتا ہے مسٹر جناح، دس از ناٹ اے سجیشن، دس از این اناؤنسمنٹ، کوٹ ان کوٹ ہے. تو جناح صاحب کہتے ہیں لیکن ہمیں تو نہیں پتا کہ کون سے حصے پاکستان کے پاس آ رہے ہیں. نو، دس از اے شارٹ. وہ ایک نقشہ نکالتا ہے. ادھر وہ ٹیم آ چکی ہے جس نے ڈیمارکیشن کرنی تھی. وہ نقشہ پہلے کھول دیتا ہے اور اس پہ سرخ رنگ کی لکیر ہے. اور منٹو کا جملہ یاد رکھیں کہ میرے ہندوستان کو کند چھری سے ذبح کیا گیا اور کس طریقے سے کاٹا گیا. یہ میرے نہیں ہیں جملے، منٹو صاحب. ایگزیکٹلی لارڈ ماؤنٹ بیٹن وہ تصویر دکھا. اب یہ وہ سوالات ہیں جو آج ہونے چاہیے تھے، میں نے ناول میں اٹھا دیا. یہ سوالات موجود ہیں. دوسری بات، جی کہیے. جی اچھا، ناول کی طرف آئیں تو آپ نے مجھے دشت امکان میں فکشن اور فیکشن کو ملانے کا تجربہ کیا ہے. کیا اسے بایوگرافیکل ناول کہا جا سکتا ہے؟ جی میں سمجھ گیا. بات یہ ہے کہ دنیا کا پورا فکشن جی وہ محض فکشن نہیں ہے. یعنی ڈے 1 سے 17ویں صدی سے پھر 18ویں صدی وہ سیمی بایوگرافیکل ہے. چاہے جین آسٹن ہو، چاہے ہیمنگوے ہو، چاہے کوئی ہو، مارکیز، یہ سیمائی بایوگرافیکل ہوتا ہے اور سیمائی فکشنل ہوتا ہے اور سیمائی فیکشنل ہوتا ہے. اچھا، اب اس اصطلاح کو پہلی بار میں نے جو سنا BBC میں وہ کازو ایشی گرو کے زبان سے سنا. اس سے پہلے میں نے پڑھا ضرور تھا. اس نے کہا میرا سارا فکشن جو نوبل لاریٹ ہے کازو ایشی گرو، جاپان کا اور برطانیہ کا، تو اس نے کہا کہ میں نے جتنے ناول لکھے ہیں، ریمینز آف دا ڈے، نیور لیٹ می گو، یا جو بھی، ان سب کے اندر میں نے فیکشن کو فکشنلائز کیا ہے. اسی کی بنیاد پر یہ دونوں فلمیں بنائی. بہرحال تو پوائنٹ یہ ہے، آپ نے اچھا سوال کیا. پوائنٹ یہ ہے کہ میں کون ہوں، میرے پاس جو کچھ ہے، تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، یا کسی کے پاس بھی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو کہیں ایک فارمیٹ میں، کہیں کسی ٹیکنیک میں لانے کی کوشش کرے. اور میں نے پہلے قصہ گو کا ذکر کیا تھا، وہ ہمارا ماسٹر ہے، مینٹور ہے، جس کو پتہ ہے کہ اس کے مٹھی میں کتنے جگنو ہیں اور ان جگنوؤں کو کس طریقے سے اس نے دکھانا ہے. یہی تو آرٹ ہے. اور میں اپنے کو اس کیپیبل نہیں سمجھ رہا، لیکن میں نے کوشش کی کہ وہ جگنو کئی جگہوں پہ آئیں اور کس طریقے سے آئیں. یہ میرا نیریٹو ہے یا یہ میری. آپ نے کئی جگنوں کو پکڑا ہے اس ناول میں اور ٹائم اور اسپیس سے اپنے کیریکٹرز کو نکال کر لے گئے ہیں. ٹائم اور اسپیس سے کیریکٹر کو نکالنے کے لیے ایک تجربہ میں نے بھی کیا تھا، اس طرح کی ایک کہانی لکھی تھی. میرا اپنا ایک ایکسپیرینس ہے. آپ نے یہ کیوں ضرورت محسوس کی
کہ ٹائم اور اسپیس سے اپنے کیریکٹر کو باہر نکال کے لے جائیں. ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھا. یہ اس پہ بات غازی صلاح الدین صاحب نے بھی کی اور دوستوں نے بھی کی کہ ٹائم اینڈ اسپیس کو توڑتا ہے. ایکچولی بہت سارے ناول ٹائم اینڈ اسپیس کو توڑ. اب ٹیکنیک ہر ایک کی الگ. ٹائم اینڈ اسپیس کو دنیا کے تقریباً بڑے ناول نگاروں نے توڑا. میں تو خیر خود کو نہیں بڑا کہہ رہا، لیکن انہوں نے توڑا ہے. کیوں توڑنا پڑتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ورجینیا وولف سے لے کر اور ملان کنڈیرا تک، اب ورجینیا وولف پہ اگر کسی نے وہ فلم نہیں دیکھی تو وہ میری بات نہیں سمجھ سکتے. ویٹا اینڈ ورجینیا یہ فلم ہے اس کی زندگی میں. اب اس کے اندر اس نے بتایا ہے کہ خیال کیا ہے، خواب کیا ہے، حقیقت کیا ہے. یہ ساری جو لہریں ہیں، اچھا انہی کی بنیاد پر شعور کی روائی، انہی کی بنیادوں کے اوپر سورئلسٹک ٹیکنیک ہے جسے بادلیر نے بہت اس کی ابتدا کی، اور پھر اس نے یہ مصوروں کو ٹیکنیک دی، مصوروں نے فلم کو ٹیکنیک دی. اور اس کا ذکر سائیں شیخ ایاز نے بہت کیا ہے بادلیر کا. اس کا جو گناہ کا پھول ہے، وہ اس کی نظم کو جس طریقے سے شیخ ایاز نے بیان کیا ہے، وہ در حقیقت اسی ٹیکنیک ہی کا بیان ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم اینڈ اسپیس کو توڑنا تو کوئی ایسی بات نہیں، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ اس سے آپ نتیجہ کیا. ٹائم اور اسپیس بعض اوقات تو مجبوری میں بھی توڑ دیتے ہیں کہ وہ بات اس کو علامتی انداز میں بھی ہم بیان کرنا چاہتے ہیں تو نہیں ہو پاتی، تو ہم اس کو ٹائم اور اسپیس کو توڑتے ہیں. وقت محدود ہے، اور میں آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ناول کے مرکزی کردار میاں بیوی ہیں. میاں جو ہے وہ ہسٹورین ہے اور بیوی جو ہے وہ شارٹ سٹوری رائٹر ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ کمبینیشن ناول کے لیے کتنا مناسب ہے، اور آپ نے کہانی عورت کی زبانی بیان کی ہے، اس کی کوئی خاص وجہ؟ مختصر جواب چاہوں گا آپ سے میں کہ خاص وجہ کیا ہے کہ آپ نے ہسٹورین ہے میاں اور آپ ہسٹری میں بھی جاتے ہیں، ٹائم اسپیس بھی توڑتے ہیں، اس کے باوجود کہانی عورت کی زبانی بیان کرتے ہیں جو فکشن رائٹر ہے. تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ یہ میرا آخری سوال ہے اور اس کا جواب چاہوں گا میں. اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں، اب اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ میں کوئی موقع کی مناسبت سے نہیں ایسا نہیں سمجھتے. ایسا نہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ عورت مرد کے مقابلے میں جی فریب نہیں دے، منافقت نہیں. جنرل وہ ماں ہے، وہ بیٹے سے جھوٹ نہیں بول سکتی، وہ بیٹی سے جھوٹ نہیں بول سکتی. باپ بول سکتا. میں اس کی تفصیل میں نفسیات میں نہیں جاؤں گا. میں موروثی جو سائیکالوجی ہے اس میں بھی نہیں جاؤں جی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، یا میرا تجربہ کہہ لیں چلے، میں کوئی کلیاتی طور پر کوئی اس کو کلیہ نہیں بنا رہا، لیکن میرا یہ تجربہ کہ جھوٹ ہمیشہ مرد جوڑتا ہے. صحیح. اور اسے آپ فریب بھی کہہ سکتے ہیں اور کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ تو ایک بات ہے. لیکن میرے اس ناول کے پوائنٹ آف ویو میں یہ تھا کہ وکٹم وہ عورت ہے کہ جس کا شوہر اس پہ ایک فلم دیکھیں دا وائف، نوبل لاریٹ رائٹر پہ ہے. جی جی. اچھا اس کا اس سے کوئی تعلق، لیکن اس میں ذرا دیکھیے کہ عورت کیا ہے اور مرد کیا ہے. یا ایک دوسری فلم دیکھیں وہ گیپ، تو آپ کو پتہ چلے گا مرد اور عورت کا ریلیشن شپ کیا ہے. یا پھر تیسری فلم دیکھیں کہ پریزنس آف دا میڈیسن کاؤنٹی، تو آپ کو عورت دنیا کی سطح پر کیا انہوں نے دکھائی ہے وہ نظر آئے گی. تو میرا بھی انسپریشن یہ ہے کہ اس کے اندر عورت ایک کہانی کار ہے.
اور کہانی کار آپ کو پتا ہے کہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا, تاریخ دان بول لیتا ہے. تو مرد تاریخ دان ہے, وہ صحیح جھوٹ ہے. بول سکتا تاریخ میں اور کہانی تاریخ کو میرا خیال ہے کہ تاریخ کو یہ تھی وجہ, اور بھی بہت ساری باتیں. میں سمجھ گیا آپ کی بات. میں ایک فکشن رائٹر کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ تاریخ کو ہم سچ سمجھ کر پڑھتے ہیں لیکن اس میں جھوٹ ہوتا ہے, اور فکشن کو ہم جیسے جھوٹ کہا جاتا ہے اس میں سچ لکھا جاتا ہے. آپ کی بات سمجھ گیا میں, اور میں چاہوں گا کہ اپنی کتاب کا درشن کرا دیں. یہاں پہ جو جتنے خواتین حضرات بیٹھے ہیں, بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, وہ آپ کی کتاب یقیناً دیکھنا چاہیں گے. اگر آپ کے پاس قریب کتاب رکھی ہے تو ضرور دکھائیے. یہ میں دکھا رہا ہوں, اگر آپ کا کیمرہ, اگر آپ کا مانیٹر دکھا رہا ہے. جی, دشت امکان کو دیکھ رہے ہیں. دشت امکان لائے اصغر ندیم سید لائے تاڑیوں تھی وجن. اصغر ندیم سید صاحب, آپ کو فلائٹ نہیں مل سکی, اس لیے ہم نے آپ کو بہت مس بھی کیا, لیکن خوش قسمتی سے آپ ہمیں لائن پہ مل گئے. اور یہ میلہ سجتا رہے گا شیخ ایاز کے نام پہ, یہ میلہ سجتا رہے گا. یہ 7واں میلہ ہے. میں پہلے بھی آپ آئے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ 8ویں میلے میں آپ یہاں ہمارے ساتھ ہوں گے, ہمارے بیچ میں ہوں گے, ہمارے درمیان ہوں گے. آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ زیب سندھی صاحب اور میں اس وقت امر سندھو اور عرفانہ ملا کا بہت مشکور ہوں. امر سندھو سن رہی ہیں, ہنس رہی ہیں, آپ کو سلام کہہ رہی ہیں. امر سندھو عرفانہ میرے قریب اسٹیج کے قریب کھڑی ہیں, آپ کو سلام کہہ رہی ہیں. جی ہاں, سب کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے خاص طور پر یاد کیا, اور میں افسوس کرتا ہوں کہ میری صبح فلائٹ منسوخ ہو گئی اور میں آ نہ سکا. آپ ہمیں یاد رہتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے ہیں. ہم آپ کو اپنا سمجھتے ہیں. خانہ بدوش آپ کو اپنا سمجھتا ہے, سندھ آپ کو اپنا سمجھتا ہے. جیسے میں نے آپ کے تعارف میں کہا کہ آپ کو خانہ بدوش کا ممنون. آپ ہمارے خانہ بدوش کے ممبر ہیں زیب سندھی کی طرح. خوش رہیے, سلامت رہیے, آپ ہمارے ساتھ رہیے. بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے, بہت شکریہ. جو کہ سیشن جی پجاڑی کیوں تھا.